शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। आज मैं स्काउट्स कैंप में गया था, तो वहाँ से वापस आते हुए मैंने कहा घर की छत पे चलते हैं। और वो ऊंची जो जगह है वहाँ पर जो सामने नज़र आ रही है वो इस गांव का की सबसे ऊंची जगह है। और वो वहाँ पर एक किला है। और आज क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको एक ऊंची जगह पर लेकर आया। तो आज ख़ास तौर पर मुक़द्दस मरकज़ की अंजील में से हम पढ़ेंगे। उसका 16वां बाब है, ये आखिरी उसका बाब है। सबसे छोटी इंजील है जो मुक़द्दस लूका की इंजील है। और इसके जो आखिरी 5 आयत हैं, हम उनमें एक और आयत जो है वो शामिल कर लेंगे, ताकि आज की इस ईद को और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आइए सुनते हैं। आखिर वो उन 11 को दिखाई दिया जब वो खाना खाने बैठे थे, और उनकी बेइत्तेकादी और सख्त दिली के सबब से उनको मलामत की, इसलिए कि उन्होंने उनका यकीन नहीं किया था जिन्होंने उसे जी उठने के बाद देखा था। तो आज की तिलावत इसके बाद अब से शुरू होती है। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खिलकत को इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई ज़ुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलिक शय पिएंगे तो वो उनके लिए ज़र्र ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। और खुदाम यस्सु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाएं हाथ बैठ गया। तब उन्होंने रवाना होकर हर जगह मुनादी की, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन निशानों से साबित करता रहा जो साथ साथ होते थे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं माफ़ की जाएं। तो ये जो आम तौर पर इंजील है, आम तौर पर जो कोई भी किताब लिखी जाती है तो उसके आखिर में कहानी का इख्तिताम हो जाता है, या मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के इख्तिताम पर एक नया आगाज़ हो रहा है। और जो कुछ वो पहले लिख चुके हैं वो इस नई कहानी के तसलसल को जारी रखता है, और ये तसलसल आज हम तक पहुंचता है। कहानी के इख्तिताम में नए आगाज़ को आगे मुंतकिल किया जाता है। इस तरह ये नई कहानी शुरू होती है, और ये कहानी आगे हमने लेकर चलना है। आइए देखते हैं कि कैसे यीशु इस बात को आगे बढ़ाते हैं। शागिर्दों को देखते हैं। जब वो खाना खाने बैठे थे तो ये मुक़द्दस मरकज़ जो हैं ये इस बात को दोहराते हैं, और इनके अलावा बाकी अनाजील में भी ये बात को बार बार दोहराया गया है कि कैसे रोटी तोड़ने के वक्त, यानी खुदा यीशु मसीह ने उसको अपना बदन तोड़ने के हवाले से, जब हम बदन तोड़ते हैं तो वहाँ पर गैर मशरूत मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर होती है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा जब जब तुम अपना बदन तोड़ोगे, अपना गरूर तोड़ोगे, अपना गुस्सा तोड़ोगे, अपना तब तब मैं वहाँ पर ज़ाहिर होंगे, तब तब मेरी जो बातें हैं वहाँ पर ज़िंदा होंगी और मैं वहाँ पर ज़िंदा हूँ। तो ये शागिर्दों के लिए कबूल करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो इसलिए बेइत्तेकादी का इजहार करते, इसलिए नहीं कि जो अमाउस के जो 2 शागिर्द हैं उन्होंने गलत कहा, या मरियम मगदलीनी जो है उन्होंने कुछ गलत कहा, ऐसा नहीं था। बल्कि ये उनके लिए मुश्किल ये थी कि अगर वो मान लें कि खुदा यीशु मसीह इस तरीके से गैर मशरूत मोहब्बत करने से ज़िंदा रहते हैं, ज़िंदा होते हैं, तो उन्हें वो तमाम ख्वाब जो क़ुव्वत और ताकत के थे उनको रद्द करना पड़ेगा, उनको छोड़ देना पड़ेगा। और ये मुश्किल थी उनको, ये मुश्किल थी। इसकी वजह से आप जानते हैं कि मुक़द्दस पतरस के कुछ ख्वाब थे, याकूब और यूहन्ना के कुछ ख्वाब थे। उनकी माँ खुदा यीशु मसीह के पास आकर कहती हैं कि मेरे बेटों के लिए एक को दाएँ और एक को बाएँ अपनी बादशाहत में जगह देना, वगैरह वगैरह। तो ये जो ख्वाब मिटते हुए जब उन्हें नज़र आते हैं तो वो खुदा यीशु मसीह की इस बात पर
یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ مشن جو ہے وہ اپنی زمین، دھرتی، روایت اور گھر بار کو چھوڑ کر نئی زندگی، نئی روایات اور نیا خاندان بنانے کا ہے۔ اور ماضی میں ہم نے اس بات کو کچھ غلط سمجھ لیا تھا، اور یوں کہ ساری دنیا کو مسیحی ہو جانا چاہیے، کہ ہم نے سمجھا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا جاؤ ساری دنیا میں جا کر ان کو بپتسمہ دو۔ انہوں نے کہا ساری خلقت کو منادی کرو۔ یہ ساری خلقت میں جو کائنات ہے، اس کے تمام جو چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر درخت ہیں، ان کے لیے منادی کیا ہو سکتی ہے، ان کے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو کاٹا نہ جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ اسی طرح جانوروں کو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے، یہ ان کے لیے خوشخبری ہوگی، یہ ان کے لیے منادی ہوگی، یہ ان کے لیے انجیل ہوگی۔ تو ہم یسوع مسیح کہتے ہیں یہ بات منادی، جا کر لوگوں کو خوشی کی خبر دو، جا کو، اور خاص خوشی کی خبر وہ یہ تھی کہ اس وقت جو مذاہب تھے اور جو فلسفیز تھیں، وہ یہ کہتے تھے کہ خدا جو ہے وہ اچھوں کے ساتھ اچھا ہے اور بروں کے ساتھ برا ہے۔ تو اچھوں کو وہ جزا دے گا، ان کو انعام دے گا، جبکہ بروں کو وہ سزا دے گا۔ جبکہ خدا یسوع مسیح نے جو خوشخبری دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا جو ہے وہ باپ کی طرح ہے، اور وہ سب کو، اچھوں کو اور بروں کو یکساں پیار کرتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے خدا یسوع مسیح ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم دوسروں کے مذہب کو تبدیل کرو، انہیں اپنے مذہب میں کھینچنے کی بات کرو، بلکہ وفاداری کے ساتھ انجیل یعنی خوشی کی خبر کی منادی کرتے جاؤ۔ اور یہ کام منادی کرنے والا نہیں کہ وہ دوسروں کو تبدیل کرنا، بلکہ یہ کام جو ہے دوسروں کو تبدیل کرنے والا ہے، کام جو ہے کنورژن جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ روح کا کام ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف یہ خوشخبری دینا ہے، اور اس خوشخبری کے بعد ہم بالکل اس بیج بونے والے کی طرح ہیں، جس کا مقدس مرکز جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں اپنے چوتھے باب اس کی 26 سے 29 آیت میں۔ خدا کی بات چاہیے ایسے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج اگے اور بڑھے، اور وہ نہ جانے کہ یہ کیسے ہوا۔ زمین خود بخود یہ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر پھول، پھر پھل، اور یہ پودا آگے بڑھنے لگتا ہے۔ جب پھل پک جاتا ہے تو وہ فوراً درامدی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے لوگوں کو ان کے مذہب کو تبدیل کرنا ہے۔ ہم نے صرف خوشی کی خبر دینی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر انسان سے پیار کرتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، برا بھی اس کا بیٹا ہے اور اچھا بھی بیٹا ہے اور بیٹی ہے۔ تو بس انجیل کی منادی کرو۔ یہ انجیل یعنی خوشخبری کون سی ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ خدا غیر مشروط محبت کرتا ہے، وہ باپ ہے، اور ساری دنیا کو یہی بتانا ہے، بلکہ ساری دنیا میں یعنی ساری خلقت کو، جو کچھ بھی خلق کیا گیا ہے انہیں یہ خوشخبری، کیونکہ جو خلق کیا گیا ہے اسے بھی کچھ لوگوں نے بری طرح استعمال کیا، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں، اور بجائے اس کی نگہبانی کرنے کے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اس طرح مقدس پولوس رومیو کے نام خط اس کے 8 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھتے ہیں، کیونکہ خلقت کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کا راہ تکتی ہے۔ خوشخبری انسان کو آزاد کرتی ہے اور خلقت سے نیا رشتہ بنانے کی دعوت دیتی ہے، اور جو بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہاں بپتسمے کا مطلب رسم بپتسمہ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو خدا میں مدغم کرنے کا نام ہے، وہ نجات پائیں گے۔ نجات کا مطلب ہے بہشت نہیں ہے یہاں پر، بلکہ آزاد ہوں گے، یعنی غیر مشروط محبت جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتی ہے۔ اس کے رنگ میں جب ہم رنگ جائیں گے تو پھر ہم انسان اور انسانیت سے پیار کر سکیں گے۔ بپتسمے کا مطلب ہے
اس کے ساتھ ٹانکا جوڑ لینا، جیسے صوفی کلام میں بہت دفعہ یہ بات دہرائی گئی ہے، یعنی وہی توانائی جو اس میں ہے وہی مجھ میں آئے، یہ وہ نشان ہیں جو یہ رنگ لائیں گے۔ جب ہم انسانیت سے بھرپور ہو جاتے ہیں تو ہم بدی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں، بلکہ بدی کی روح کو ہم اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں۔ یہاں ان نشانوں کا ذکر کرنا ضروری ہے بدروؤں پر، وہ تمام بدیاں جو ہمیں انسانیت سے پرے لے کر جاتی ہیں، غصہ، ظلم، لالچ، دھوکہ وغیرہ وغیرہ، یہ پاک پانی سے دور نہیں ہوتی، بلکہ غیر مشروط محبت جو ہے وہ انہیں ختم کرتی ہے۔ نئی زبانیں، طاقت کی زبان، ظلم کی زبان نہیں، بلکہ نئی زبان بالکل اس کے الٹ ہے۔ اسلحے کا جواب اسلحے سے نہیں بلکہ پھولوں سے دیا جا سکتا ہے۔ سانپ اب آزمائش میں ڈالے گا نہیں، اور یہ بھی لکھا ہے نا، بلکہ وہ تمہارے ہاتھ میں تم اس آزمائشوں پر ڈالو۔ تو میرے پاس ایک سانپ بھی ہے، تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے کہا یہ بچوں کو جب میں اسکاؤٹس کو پاس لے کر گیا تو یہ سانپ جو ہے میں نے اس کو دکھایا، دیکھیں تھوڑا ایسے ہے تو پلاسٹک کا، لیکن کافی خطرناک سا لگتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہم جو ہیں آپ سانپوں کو پکڑ لیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا وہ ہم خود بھی سانپ بن جاتے ہیں جب ہم کسی کو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم ان سانپوں جو ان آزمائشوں میں پڑتے ہیں، کیونکہ سانپ کا جو کام تھا پرانے آدم میں ہم نے دیکھا، اس نے انسان کو، آدم اور حوا کو آزمائش میں ڈالا اور ان کو انسانیت سے پرے لے گیا۔ تو مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو سانپوں اور بچھوؤں کو روندتے اور دشمن کی ساری طاقت پر اختیار دیا ہے، تم کو کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ کوئی مہلک چیز شے جو ہمارے معاشرے میں نے ایسے ہی موضوع میں دکھایا کہ یہ مہلک چیز ہے، اگر میں اسے پی لوں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہے جو ان برائیوں کو جو ہمیں ختم کر سکتی ہیں یا ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، غیر مشروط محبت کے ساتھ، خدا یسوع مسیح کی اس خوشخبری کے ساتھ ہم ان پر اختیار حاصل کر سکتے ہیں، اور بیمار جو ہیں وہ سکون اور تسلی پائیں گے۔ جسمانی شفا تو ڈاکٹرز کا کام ہے، کیونکہ جو یونانی زبان میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کہ وہ اچھے ہوں گے، اچھے مطلب یہ نہیں کہ وہ شفا جسمانی، وہ ڈاکٹرز کا کام ہے۔ ہم لوگوں کے ان زخموں پر مرہم رکھیں جن پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ خدا یسوع مسیح میں کہتے ہیں۔ یہ نشان جو ہے معجزے کی طرح نہ لیے جائیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح متی اس کا 12 باب جو ہے اس کی 38 سے 39 آیت میں، پھر مرکز جو ہے 8 باب اس کی 11ویں آیت میں، پھر مقدس لوکا جو ہے اس کی 11 باب اس کی 16ویں آیت میں کہتے ہیں، معجزات کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے والوں کو دوسروں اور ان کو برا اور حرام کار نسل پشت کہا گیا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح بالکل اس نشانوں کی جن کو معجزات کے طور پر دیا جاتا ہے ان کی بات نہیں کرتے۔ آسمان یقین فضا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ خدا میں شامل ہونے کی بات ہے، یعنی قبر سے نکل کر خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ قبر میں وہاں پر ختم نہیں، ان کی سٹوری جو ہے وہ ان کی کہانی وہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کی غیر مشروط محبت میں اپنی جان کو قربان کرنا خدا کی جو ان انتہا محبت ہے اس میں ان کو شامل کر دیتی ہے۔ اور جیسے قدیم مشرقی درباروں میں وفاداری کا انعام جو تھا وہ تھا دائیں ہاتھ پر بٹھانا، اور یوں خدا یسوع مسیح وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور زبور 109 بریکٹ میں 110 اس کی پہلی آیت میں ہے، خداوند نے کہا تیری دہنی ہاتھ طرف بیٹھ،
جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. تو یہ آج کی تلاوت میں خاص طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ آسمان پر اٹھنا، آسمان تک جانا، آسمان پر پہنچنا، وہ فضا میں اس کی بات نہیں کی گئی، یعنی خدا کے اس مقام تک پہنچنا، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور صرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جو یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس نے انسان بننا ہے یا شیطان بننا ہے. تو آج کی جو عید ہے وہ ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کی ان باتوں پر چل کر ہم انسان بنیں، کیونکہ انسان ہی حقیقی خدا باپ کی شبیہ ہے. تو میری آپ کے لیے اور میری یہی دعا ہے کہ ہم سچ میں، حقیقت میں خدا کی اس شبیہ کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں پر ظاہر کریں، اپنے اندر ان کو لے کر آئیں اور اپنے اوپر قابو پائیں، اپنے اندر کے سانپوں پر، اپنے اندر کے زہر پر، اور نئی زبان جو ہے وہ پیار کی زبان بولیں. شالوم پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.